अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सभी मुसलमानों को मैं संदेश देता हूं कि इस्लाम के बारे के अंदर आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। कुरान का तर्जमा आपको खुद को पढ़ना चाहिए और हदीस बुखारी और मुस्लिम जैसी बेहतरीन जो हदीस इस्लाम की, ये हदीसें भी आपको खुद को पढ़ना चाहिए और अपने मौलानाओं से सवाल करने में बिल्कुल भी ना डरे। आपके दिल में जो सवाल पैदा होते हैं इस्लाम के लिए, वो सवाल आपको करना चाहिए और उनसे जवाब लेना चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है मुसलमानों की, और यह गुमराही है कि हम अपने मौलानाओं से सवाल जवाब नहीं करते हैं। हम बस यही सोच लेते हैं कि हमारे मौलाना ने जो कहा वो सही है, बिल्कुल बरहक है। मैंने बहुत सुना है कि जो इमाम को नहीं मानता, जो चार इमाम है, चार इमामों में से किसी एक की पैरवी नहीं करता, वो जन्नत में भी नहीं जाएगा। मैंने बहुत सुना है ये, और अभी भी आप यूट्यूब पर जाकर देख लो, ठीक है। लेकिन कुरान के अंदर मुझे भी एक भी आयत नहीं मिली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हो कि मैं तुम्हारे लिए चार इमाम भेजूंगा दुनिया के अंदर, तुम एक ना एक इमाम की पैरवी जरूर करना, अगर आप उनकी पैरवी को छोड़ दोगे तो मैं आपको जहन्नम में डालूंगा। ये एक भी आयत मुझे कुरान मजीद के अंदर नहीं मिली। फिर जो इस्लाम की सबसे बेहतरीन जो हदीसें हैं हमारी कुरान मजीद के बाद, हदीस सही बुखारी और मुस्लिम, मैंने उनकी तहकीक की, उनके अंदर भी एक भी मुझे हदीस नहीं मिली कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरी वफात के बाद चार इमाम आएंगे, चारों इमामों में से तुम्हें एक इमाम की पैरवी करना है और उनको बरहक मानना है। अगर तुम उनकी पैरवी छोड़ दोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। एक भी मुझे हदीस नहीं मिली। फिर मैंने हदीस तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, इन हदीसों की तहकीक की। इनमें भी मुझे एक भी हदीस नहीं मिली कि आप इमामों की पैरवी करना, एक भी हदीस मुझे नहीं मिली। लेकिन बरेलवी मसलक के लोग और देवबंदी मसलक के लोग ये कहते हैं कि इमामों की पैरवी करना बहुत जरूरी है, जो इमामों की पैरवी नहीं करता वो जन्नत में ही नहीं जाएगा। बताइए, इन्होंने कुरान को और हदीस को दोनों को ही जुठला दिया। बताइए। अच्छा, एक बात सुनिए, मेरी एक बात बहुत खास है। बरेलवी और देवबंदी ये दोनों एक ही इमाम की पैरवी करते हैं, इमाम अबू हनीफा की, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। देवबंदी अलग है और बरेलवी अलग है। इनकी आपस में बनती भी नहीं है। एक इमाम की पैरवी करने वाले लोग हैं और दूसरों को कहते हैं कि इमाम बरहक हैं, उनकी जो पैरवी नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा। बताइए। और इनको खुद को देख लो, ये एक इमाम की पैरवी करने वाले हैं अबू हनीफा की, और दोनों अलग अलग है, देवबंदी और बरेलवी। अच्छा, इन देवबंदी और बरेलवियों को किसने लड़ाया? ये दो टुकड़े इमाम अबू हनीफा को मानने वालों के दो टुकड़े किसने किए हैं पता आपको? मैंने तहकीक की है। बरेलवियों के इमाम अहमद रजा खान ने और देवबंदियों के अशरफ अली थानवी ने, इन्होंने दोनों ने अलग अलग दो टुकड़े किए हैं और दोनों के अंदर ये नफरत फैलाकर चले गई। दोनों के अंदर नफरत फैलाकर चले गई। अशरफ अली थानवी ने बरेलवियों के बारे में कुछ लिखा है और इमाम अहमद रजा खान ने तो देवबंदियों के बारे के अंदर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। इमाम अहमद रजा खान ने अपनी किताबें अलग से छापी और उन्होंने कुरान हदीस से भी हदीसें ली, कुरान से निकाली, कुछ हदीसों से निकाली, जो अच्छी लगी वो निकाली, कुछ अपनी तरफ से मिलावट कर दी और बरेलवियों को पकड़ा दिया कि तुम हनफी हो और इन पर अमल करो। बरेलवी उनकी किताबों को लेकर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके पीछे, और जो बेहतरीन जो हदीसें, हदीस बुखारी, मुस्लिम, इन हदीसों को इन्होंने छोड़ दिया, इमाम अहमद रजा के पीछे भाग रहे हैं। और देवबंदी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताबों के पीछे दौड़ रही है कि नहीं, इन्होंने जो लिखा है वो बरहक लिखा है,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں کو یہ انکار کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. یہ اشرف علی تھانوی کی بات کو مانتے ہیں اور بریلوی احمد رضا خان کی بات کو مانتے ہیں. اشرف علی تھانوی اور امام احمد رضا خان نے ابو حنیفہ کو ماننے والے مسلک کے دو ٹکڑے کیے، دونوں کے اندر ایسی کتابیں چھاپ کر ان کو پکڑا کر چلے گئے. تو دونوں میں آج تک یہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہ لڑائی ہمیشہ تک ان میں چلتی رہے گی. وہ اس پہ طنز کسے گا، وہ اس پہ طنز کسے گا، وہ اس کی غلطیاں بتائے گا، وہ اس کی غلطیاں بتائے گا، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں. یہ میں نے پوری تحقیق کی ہے. اب آ جائیے قرآن مجید کی سورہ النساء آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے باہر نکلے گا، اسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا. یہاں پر قرآن مجید کے اندر صاف لکھا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی سیما سے جو حد بنائی ہوئی ہے، جو مکمل کیا ہوا اسلام ہے، اس سے باہر نکلے گا تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اور امام احمد رضا خان نے اور اشرف علی تھانوی نے ایسی اپنی طرف سے کتابیں لکھی ہے کہ یہ دونوں مسلک حدوں سے پار جا رہے ہیں. دیوبندی اور بریلوی حدوں سے پار جا رہے ہیں، حدوں سے آگے نکل رہے ہیں. تو جو حدوں سے باہر نکلے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. پھر آ جائیے حدیث ترمذی 2641 نمبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا مسلک ہے، وہ کون سا فرقہ جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اماموں کے عقیدے پر ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. اور یہ حدیث بہت سی حدیثوں کے اندر موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، ہر مسلک والا اسے بیان کرتا ہے. تو یہاں پر صرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. لیکن بریلوی اور دیوبندی کہتے ہیں کہ امام کو نہیں ماننے والا وہ جہنم میں جائے گا. بتائیے. پھر آ جائے سورہ النساء آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کا حکم مانے گا، تو اس کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے. اب بتائیے، قرآن میں لکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا، ان کی پیروی کرے گا، اس کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ وہ اسی میں رہے گا، اور اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں بھی امام کا ذکر نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی بھی انسان ہو، وہ قرآن اور حدیث سے دلیل کے ساتھ اگر وہ کوئی بات بتاتا ہے تو اس پر عمل کریے، وہ کوئی بھی ہو. لیکن وہ اپنی طرف سے اگر کوئی بات کہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، اس بات پر عمل کرنا ناجائز اور حرام ہے. ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات بتا رہا ہے وہ اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ہمارے کو جو مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے نا، ہم اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں. ہم اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول نے جو نماز بتائی ہے، سکھائی ہے، وہ اسی طریقے سے ہمیں وہ نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائے گا تو وہ بات ہم مانیں گے. لیکن وہ اپنی طرف سے اگر نماز میں ملاوٹ کرے گا، حدیثوں میں ملاوٹ کرے گا، تو ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم اس کی بات کو نہیں مان سکتے. اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جو حکم بتایا ہے وہ اسی حکم کے حساب سے ہمارے کو بتا رہا ہے، تو ہم وہ حکم مان رہے ہیں. لیکن وہ اپنی طرف سے کوئی بات بتاتا تو ہم نہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے. ہم اس کی پیروی کرنے دنیا میں نہیں آئے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی جائے گی دین کے اندر. دنیائی الگ مسئلہ ہے، دنیائی الگ مسئلہ ہے، دین الگ مسئلہ ہے. تو دین کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی. پھر آ جائیے سورہ الاحزاب آیت نمبر 71.
اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں کو، غلطیوں کو اندیکھا کر دے گا۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہ اور غلطیاں معاف کر دے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ یہاں پہ امام کا حکم نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ کے تم امام کا حکم ماننا۔ اور میں نے تحقیق کی ہے حدیث بخاری اور مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، کہ ان حدیثوں کے اندر ایسی حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کو چھوڑ کر امام کی باتوں کی پیروی کی جاتی ہے کہ نہیں ہمارے امام نے یہ فرمایا، نہیں ہمارے مسلک کے اندر یہ ہے، ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ پھر آج سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بتائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم لوگوں سے کہہ دو، اے رسول تم لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب امام کے لیے کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ امام کا ذکر ہے کیا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سمجھے؟ پھر آ جائیے حدیث صحیح بخاری نمبر 7280، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا، جو میرا حکم مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، اس نے انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور میں ویڈیو بناؤں گا، حدیثیں آپ کو بتاؤں گا کہ بریلوی اور دیوبندی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی بات کو مانتے ہیں، جو ناجائز اور حرام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا۔ اب میرے پیارے دوستو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو پڑھے لکھے جو مسلمان ہیں، میں نے تحقیق کیا اور کرتا رہتا ہوں، میں نے ان سے باتیں بھی کی، وہ سیدھا کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے امام کے بارے کے اندر کوئی ذکر نہیں کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا معلوم نہیں تھا؟ اللہ رب العالمین بھول گیا تھا؟ کیا اللہ اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے کہ 4 امام آئیں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں کہ 4 امام آئیں گے اور انہوں نے اپنی امت کو بتایا نہیں کہ 4 امام آئیں گے، تم چار ٹکڑوں میں بٹ جانا، اپنے اپنے امام کی پیروی کرنا، میری پیروی چھوڑ دینا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کے بارے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی؟ جب اتنی بڑی قرآن نازل کی ہے اور کئی حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں بتایا ہے، جو اللہ رب العالمین ان کو خبر دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس بات کی خبر کیوں نہیں دی جس بات پر امت ٹکڑوں میں بٹ گئی؟ اتنی بڑی بات کے بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خبر کیوں نہیں دی؟ اپنے نبی کو کیوں نہیں بتایا کہ امت 4 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، پھر مولویوں کے پیچھے دوڑے گی، مولانوں کے پیچھے دوڑے گی؟ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا؟ اللہ رب العالمین نے بتایا نہیں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، قرآن کا ترجمہ خود پڑھیے اور اپنے مولویوں سے جو مسلک کی بات کرتے ہیں، جو اماموں کی پیروی کی بات کرتے ہیں، ان سے سوال کریے، بے خوف ہو کر سوال کریے کہ اس کا ہمیں جواب چاہیے قرآن اور حدیث سے، تب ہم اس بات کو مانیں گے۔ آج دلیل اور ثبوت کے ساتھ کوئی چیز مانی نہیں جاتی، دلیل اور ثبوت چاہیے، دلیل اور ثبوت ہوگا تبھی لوگ بات مانیں گے۔ آپ کہیں پر جا کر آئے ہو، رستے میں کوئی آپ کا دوست مل گیا، آپ کا پریوار کا مل گیا، اور وہ پوچھے گا کہ آپ کہاں جا کر آئے ہو، تو آپ اسے ایسے کہو گے کہ آپ کو کیا مطلب ہے، میں کہیں جا کر آؤں۔ آپ کو رستے میں پولیس مل گئی اور وہ پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا کر آئے ہو، تو اس پولیس کو آپ یہ کہو گے کہ آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو دلیل ثبوت دینا پڑے گا
کہ میں مارکیٹ میں جا کر آیا ہوں, میں دوسرے شہر میں جا کر آیا ہوں, میرے پاس یہ ٹکٹ ہے, میں لیٹ ہو گیا تھا, میری ٹرین نکل گئی تھی, دوسری گاڑی میں آیا ہوں, آپ کو دلیل ثبوت دینا پڑے گا, تب وہ پولیس آپ کو چھوڑے گی, نہیں تو آپ کو بٹھا کر لے جائے گی کہ چل دلیل اور ثبوت پیش کر, تب ہم چھوڑیں گے تو اس رات کو کہاں پر جا کر آیا ہے. اگر وہ دلیل نہیں دے گا تو اس پہ شک کیا جائے گا کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. تو جو مولانا دلیل نہیں دیتا, ثبوت نہیں دیتا, جس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ چور ہے, وہ اسلام کے اندر چور ہے. اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب اسے دینا چاہیے. اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے قرآن اور حدیث سے تو وہ چور ہے. اسلام کے اندر وہ سب سے بڑا چور ہے جو اسلام کے اندر چوری کر رہا ہے, مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. سمجھے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ مت ڈریے بالکل بھی, اللہ سے ڈریے. آپ کھلا سوال کریے اپنے مولاناؤں سے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اماموں کے بارے کے اندر, یہ کون سی حدیث میں ہے, قرآن کے اندر کہاں پر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیوں نہیں فرمایا؟ اتنی بڑی بات کیوں نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جب اتنی بڑی بات ہونے والے, اسلام کے ٹکڑے ہونے والے ہیں اماموں کے نام پر, تو یہ اتنی بڑی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتائی اپنی امت کو؟ تو یہ سوال کریے آپ. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, 4 اماموں کی پیروی کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بھی حدیث چھوڑ دی اور اماموں کی پیروی کری تو وہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے, اور کفر کرنے والا جہنم میں جائے گا. سمجھے؟ تو میرے پیارے دوستو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ.